अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये क़याम सुबह में रोज़ाना गुफ्तगू होती है कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से। आज हम सूरह नूर की आयत नंबर 19 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ और महबूब आलिम दीन से, मुफस्सिर कुरान से। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है सूरह नूर की आयत नंबर 19 में? हयादार माशरों के हवाले से, हया के हवाले से, हयादार माशरे बनते कैसे हैं ये हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फ़ोहश फैले, वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। छोटी सी आयत, बड़े बड़े मौज़ूआत, बड़े बड़े निकात इंशाअल्लाह निकल कर सामने आएंगे। ये जो हयादार माशरा होता है ये किसे कहते हैं? यानी एक बेहया माशरा और हयादार माशरा, दोनों में इम्तियाज़ क्या है? हयादार माशरे की सिफ़ात क्या होती हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आता है। आप फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा हया बंदे मोमिन को अल्लाह से करनी चाहिए। अल्लाह से हया क्या होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हया और ईमान दो शोबे हैं, दीन के दो शोबे हैं। एक उठता है तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? यानी हया के हवाले से रफ्ता रफ्ता हम ये देखते हैं कि बकौल इक़बाल के था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हमारी वो अक़दार जिन पर हम हमेशा नाज़ा रहते थे कि हमारी ये अक़दार, दीनी अक़दार भी और समाजी अक़दार भी, क्या हमने दीनी अक़दार को रफ्ता रफ्ता पसे पुश डालना शुरू नहीं कर दिया? हमारी समाजी अक़दार हुआ करती थीं और अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि मामला बिल्कुल ही ख़राब हो गया हो, लेकिन ज़वाल आ रहा है। हया रफ्ता रफ्ता उठती जा रही है। ये सुनने को मिलता है हमें बहुत, ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों से, कि आज की नौजवान नस्ल ये तबाह बर्बाद हो गई, क्या हो रहा है? इस सिलसिले में एक सवाल हम ये भी रखेंगे कि क्या कोई किरदार हमारे मीडिया का भी है? हमारे माशरे तो बड़े बहुत ज़बरदस्त माशरे हुआ करते थे। हम अपना बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी हमने देखा कि हमारे माशरों में एक चेक हुआ करता था। क्या वो चेक, या वो इसको अगर हम आगे बढ़कर बात करें कि एक दीनी गिरफ्त जो माशरों पर होती थी, क्या वो ढीली पड़ती जा रही है? इसके असबाब क्या हैं? नताइज क्या नमूदार हुए? सद्देबाब क्या है? सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, क़याम सुबह का लाजमी जुज़। हमेशा हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं। जामिया कराची से आपने डॉक्टरेट किया। आज के जदीद और कदीम दोनों मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अता फरमाते हैं। फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह नूर आयत नंबर 19। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خواتین حضرات، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئی اس کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورہ ہمزہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو بھی درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بظاہر کیا بلکہ آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو یہ حیا، تصور حیا، اب یہ چیزیں، یہ موضوعات محسوس یہ ہوتا ہے کہ پرانے ہو گئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو چیز موجود ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک اللہ تعالی ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا رہے گا۔ یہاں حیادار معاشروں کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ قرآن کریم کی باقاعدہ ایک اصطلاح ہے جس کو قرآن کریم جب گناہوں کی فہرست گنواتا ہے تو الگ سے بھی ذکر کرتا ہے، جس کو فاحشہ بھی کہا گیا ہے، جیسے اس آیت میں فحشاء بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے۔ حالانکہ بے حیائی کی جو کام ہے وہ بری باتوں میں آتے ہیں، لیکن الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جو فاحشہ ہے اور فحشاء ہے یا فحش کا لفظ ہے، جس کی تعبیر ہم اردو میں بے حیائی سے کرتے ہیں، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جن کا خصوصی طور پہ تعلق مرد اور عورت کے تعلق سے ہے۔ اچھا، مرد اور عورت کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حدود اور قیود بیان کی ہیں، انسان کے اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اور آپس کے تعلق کے لحاظ سے بھی، اور ان چیزوں کو قرآن کریم میں بعض جگہ حدود اللہ قرار دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اپنے جسم کے لیے اور انسان کے آپس کے تعلق کے لیے سطر کی، تعلقات کی، محرم کے، نامحرم کے، اور اس طرح کی جو حدود مقرر کی ہیں، یہ تمام کا تمام جو دائرہ ہے اس کی خلاف ورزی فحشاء میں آتی ہے اور اس کی خلاف ورزی فاحشہ میں آتی ہے۔
اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سورۃ النور میں جیسے جہاں جس کی آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے، اسی میں آگے چل کے جو آیت آتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی ذاتی جو انسان کا جسم ہے اس کے لحاظ سے مردوں اور عورت کو احکامات دے رہے ہیں کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، ان کا سطر ڈھکا ہوا ہو اور اس میں سے یہ چیز ظاہر نہ ہو۔ مردوں کے لیے الگ احکام دیے گئے، عورتوں کے لیے الگ احکام دیے گئے۔ تو ایک حکم وہ ہے جس کا تعلق انسان کے سطر سے، کہ انسان کا سطر اس طرح کا ہونا چاہیے، اور ایک اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہے، یعنی کہ حیا کے جو آداب رکھے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کنویں پہ تشریف فرما تھے، وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے تھے اور پنڈلیاں یہاں تک کھول کے بیٹھے تھے۔ تو جب صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی پنڈلیاں ڈھک لیں اور یہ بات فرمائی کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حیا والی کیفیت تھی، یہ حیا کا آگے کا درجہ ہے، یعنی پنڈلی کھول کے بیٹھنا شرعاً منع نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں شرم اور جسے کہتے ہیں شرمیلا پن بہت تھا، حیا بہت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب استنجا کرنے بیٹھتے تھے، قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جب استنجا کرنے بیٹھتے تھے تو ان کو یہ حیا آتی تھی کہ ہم استنجا کر رہے ہیں، ہمارا سطر کھلا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم بے سطر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑا جھک جایا کرتے تھے، یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارا ایک عام تصور ہے کہ اللہ آسمان پر ہے، تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ تھوڑا ہم جھک جائیں، سطر پوشی اس طرح کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے سینے موڑ کر اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اس سے یہ چھپ جائے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جب کپڑے پہنے ہوئے ہوں یا کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس عمل کو پسند فرمایا چونکہ یہ عمل اصل میں نشانی ہے حیا کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو آپ نے بھی تعارف کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو اس سے متعلق جو احکام ہیں جن کا تعلق مرد اور عورت کے لباس سے ہے، مرد اور عورت کے تعلق سے ہے، اور مرد کے اپنے ذات سے بھی تعلق ہے، عورت کے اپنی ذات سے بھی تعلق ہے، اس کی جو حدود اور قیود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان حدود اور قیود کو پامال کرنے والے لوگ، ان حدود اور قیود کو توڑنے والے لوگ فحشاء اور فاحشہ کے مرتکب، یا اگر اس کو وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کے پھیلانے والے شمار ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں انیق صاحب جیسا آپ نے بالکل بجا فرمایا، شرم کا تصور، حیا کا تصور، اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں، یعنی کہ جیسے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے کہ پردے کے موضوع پر ایک بحث ہو رہی تھی، تو میں اس میں شریک تھا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں اس مسئلے پر جو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ ہو یا نہ ہو، یہ بحث ہماری ثانوی ہے، آپ پہلے اس پر آ جائیں کہ جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر جس ڈریس کوڈ پر متفق ہو، آپ اس ڈریس کوڈ کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو تو وہ بھی قبول نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دراصل وہ ڈریس کوڈ قبول نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے اوپر یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اس کو لٹکا لیا کریں کپڑوں کو۔ تو کم سے کم جو لباس کے معیارات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا ہے، وہ معیارات اب بدل لیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ لباس پہنے ہوئی ہوں گی اور لباس نہیں پہنی ہوئی ہوں گی، کاسیات عاریات۔ اسی طرح مردوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ مردوں کے اندر اس طرح کا لباس پہننا کہ جو جسم کی نمائش کرتا ہو اور جسم کو جسے کہتے ہیں شہوانی انداز میں ابھارتا ہو، یہ ساری چیزیں حیا کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ پھر آگے چل کے جو مرد اور عورت کا تعلق ہے اس کی جو حد بندیاں اللہ نے کر رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ مردوں کا تعلق، عورتوں کا تعلق، جو آج کل ایک نیا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ جسے لبرلزم کہہ لیں یا جسے فریڈم کہہ لیں، جسے ہم سیکسول فریڈم کے نام پر جو چیزیں آ رہی ہیں، جس کا ایک تتمہ ٹرانسجنڈر کے نام سے بہت ساری چیزیں کی گئیں، تو یہ ساری چیزیں دراصل یہ اس تصور کے خلاف ہے جو دین دیتا ہے۔ اور عجیب بات انیق صاحب یہ ہے کہ یہ دین صرف ہمارا نہیں دیتا کہ ہم کہیں کہ جی مسلمانوں کا تقاضا ہے، یہی تصور اسلام میں بھی ہے، یہی تصور عیسائیت میں بھی ہے، یہی تصور یہودیت میں بھی ہے، حتیٰ کہ وہ مذاہب جو کہ غیر آسمانی کہلاتے ہیں، اگر آپ ان میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو حیا کا اور مرد اور عورت کے تعلق کا، بدکاری کا تصور ملتا ہے۔ اب ان سارے تصورات کو پامال کر کے آگے جانا، اس طرح کے اقوام کا اللہ نے قرآن کریم میں قوم لوط کا ذکر کیا ہے، تو چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اقوام کا ذکر کیا ہے،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور بہتوں کا نہیں بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن اقوام پر عذاب نازل کیا ان میں سے ایک قوم لوط بھی تھی، جس کی اور جرائم میں سے ایک جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، جس کا تعلق بطور خاص بے حیائی کے معاملات میں سے تھا، وہ ایک کو جائز سمجھتے تھے۔ جی تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تھی، پھر اللہ نے قرآن کریم میں برات اتاری، تو اس کے ذیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ فحش، فحشاء اور بے حیائی کی چیزوں کا مسلمانوں میں چرچا کرنا چاہتے ہیں، اس کے چرچے کو پسند کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ساتھ ایک اور جو عجیب قرآن کریم کی جو بعض اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیات میں نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ عجیب ہوتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو جو کچھ اللہ بتا رہا ہے نا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر فحشاء کی جو تفسیر ہم آگے چل کے اس میں جاتے ہیں کہ فحشاء کی تفسیر کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ جی اس کے اندر فحشائی بے حیائی بھی داخل ہے، اس کے اندر بے حیائی کا پرچار بھی داخل ہے، اس کے اندر وہ تمام کام داخل ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حیائی سے متعلق رکھا ہے، چاہے وہ کسی کے اوپر بد کرداری کا الزام ہو یا اس طرح کے کام ہے جس سے آپ پردے کے خلاف کوئی چیز پروموٹ کرتے ہیں۔ جی آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں، بعض مجلسوں میں، بطاق عدالت میں، وہاں جا کر یہ گفتگو ہونے لگتی ہے کہ بے حیائی کی کیا تعریف ہے، جی جی بالکل، فحشاء کی کیا تعریف ہے۔ جی ہاں حالانکہ یہ سوال اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیں تو یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے، مگر اٹھتا ہے یہ سوال۔ اس سوال کے اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرات بے حیائی کی تعریف پر مطمئن نہیں ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بے حیائی کی کوئی نہ کوئی تعریف تو ہمیں رکھنی چاہیے تاکہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی چیز کو بے حیائی کا نام دے کر کرنے، لیکن ایک مجموعی طور پہ معاشرہ جس چیز کو بے حیائی سمجھتا ہے، جس چیز کو ناجائز سمجھتا ہے، جس کو ناجائز تعلق سمجھتا ہے، جس کو اللہ کی حدود کے پامال کرنا سمجھتا ہے، وہ ایک تصور معاشرے کے اندر برقرار رہنا، یہ من حیث المجموع اس دین کا، اس آیت کا تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو پامال کر کے ٹھیک ہے، غلط طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ حیا کی تعریف کیا ہے، فحاشی کی تعریف کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک تعریف تو بالکل طے شدہ ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ اگر حیا کے حصول کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اپنے کچھ حقوق سے دستبردار بھی ہونا پڑ جائے تو حقوق سے دستبردار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آیت مکمل کر لیتے ہیں پہلے۔ یہاں دو باتیں آپ نے اشارہ تو فرمایا، لیکن میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے بات۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے اندر، اب یہاں پر بات فوکس کر لی گئی کہ جناب والا یہ تمام انسانیت کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تمام انسانیت کو پاک باز اور حیا کے ساتھ با حیا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل ایمان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ فحش پھیلے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک کسی عام انسان کے اندر فحش پھیلنا نسبتاً کم بری بات ہے۔ یہ اہل ایمان جو کلمہ گو، جو اپنا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ ان میں فحاشی پھیلاتے ہیں۔ دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ دنیا میں کون سا عذاب؟ یہ سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں۔ آخرت میں، وہ آخرت پر گفتگو ہم بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی کس کس شکل سے روشناس کرائے گا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فحاشی کو پھیلاتے ہیں تو یہاں جو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب، اس کو ذرا واضح کر دیجئے۔ اور ایک بات اور، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بات فرمائی، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، یعنی اللہ جتنا جانتا ہے، الا یعلم من خلق، اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ ان دو حصوں کو ذرا کھول دیجئے۔ انیق صاحب دیکھیے اس میں جو آپ نے بات فرمائی کہ عذاب کس طرح سے ہوتا ہے اور فحشاء اور فحاشی کا جو پھیلاوا ہے، جی دیکھیے انیق صاحب فحشاء اور فحاشی کے اندر تین چار چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ چیز شامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں، مثال کے طور پہ مرد اور عورت کے ایک تعلق کی حد ہے،
عورت کے سطر کی حد ہے، مرد کے سطر کی حد ہے، اس کو پامال کرنے کا پرچار کرنا، یعنی کہ بات کرنا کہ جی یہ جو آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں قدیم طریقہ ہے، آرتھوڈاکس طریقہ ہے، اس طریقے سے زندگی نہیں بسر ہوتی، جدید تقاضے اب یہ کہتے ہیں، فلاں چیز یہ کہتی ہے، فلاں چیز یہ کہتی ہے، اور فلاں جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ قدامت پرستی تھی، یا وہ عرب تہذیب تھی، یا قدیم تہذیب تھی، اس کا دین سے تعلق نہیں۔ یعنی ایک تو علمی رخ پر وہ تقاضے جو دین نے رکھے ہیں ان کو تہذیبی تقاضا قرار دے دینا، اور یہ ظاہر کرنا کہ نہیں بھائی اگر فرض کریں کہ کسی معاشرے کے اندر سر ڈھک کے بیٹھنے کا حکم قرآن کی تعبیر سمجھا جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ سر ڈھکنے کا نہیں ہے، فرض کریں۔ ایک تو یہ شکل اختیار کی جاتی ہے۔ دوسری شکل وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ وہ رشتے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرمت اور تقدس رکھا ہے، ان رشتوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں کروڑوں میں دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق فی قلوبہم مرض، وہ اس طرح کے رشتوں کا بھی حرمت کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس طرح کے اگر کوئی خیال نہ رکھنے والے لوگ سامنے آئے تو ان کا پرچار کیا جائے، چھپایا جاتا تھا اس چیز کو، اور اس چیز کو بہت پست سمجھا جاتا تھا کہ بھئی وہ رشتے جو حرمت والے ہیں ان کے درمیان اگر کہیں پر ایسا واقعہ پیش آ بھی گیا، جو کہ آتے ہیں ہمارے یہاں سامنے بھی آتا ہے کہ بعض وہ رشتے جن میں حرمت ہے وہاں پر اصل احترام اور تعلق حرمت کا ہونا چاہیے، وہاں پر کوئی غلط تصور پیدا ہو رہا ہے تو اس کو چھپایا جاتا تھا۔ آج اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، صرف یہ کہنے کے لیے کہ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا؟ تو بھئی معاشرے میں تو 10 اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، معاشرے میں تو قتل بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو کیا آپ ہر برائی کو جو معاشرے میں ہوتی ہے کیا آپ اسی طریقے سے اس کو ڈراماٹائز کر کے اور پروموٹ کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کی نظر میں اس کو سہل بنائیں گے، قابل قبول بنائیں گے؟ تو ایک یہ بے حیائی کا طریقہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ برائی جو کہ بہت بڑی برائی ہے اور معاشرہ اس کو آج بھی نہ قبول نہیں کرتا، اس کو قابل قبول بنانے کی سعی کرنا، یہ نہایت ہی پست چیز ہے۔ تیسرا بے حیائی کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بے حیائی کے مجموعی کام ہیں ان کی برائی کے حوالے سے لوگوں میں ایک دل کے اندر قبولیت پیدا کرنا، یہ فلاں کام جو ہوتا ہے بھائی اب تو کیا ہے، تو ہوتا ہے، سب چلتا ہے، باہر تو ہوتا ہی تھا تب یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ لباس کے حوالے سے جو ہمارا دین ایک تلقین کرتا ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، جسم کے خد و خال کو نمایاں کرنے والا، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، تو اس کو ایسا ساتر لباس ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے کہنا یہ پرانی باتیں، نئے چیز تقاضے یہ ہیں۔ اگر حیا اور پردے کے حوالے سے کوئی حکم پیش کیا جائے تو کہا جائے کہ یہ بات تو آج کل کے دور کے مولوی لوگوں کی یا آج کل کے جو دین کی تشریح کرنے والے ان کی باتیں قرآن کی نہیں ہے۔ یا اگر کوئی ثابت بھی چیز ہو جاتی ہے کہ جیسے یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم جو آتا ہے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن کا جو حکم آتا ہے کہ وہ اپنے پردے، اپنے اوڑھنیاں اپنے سامنے کے حصے پہ اپنے سینے پہ ڈال کے رکھیں، ان احکامات کو کہہ دینا کہ یہ اصل میں تہذیبی باتیں ہیں، جی ہاں، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اور تہذیب کو بتانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک الگ تہذیب تھی، ہماری الگ تہذیب ہے، لہٰذا ہم جیسے چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دراصل اشاعت الفواحش اس معنی میں ہے کہ آپ فحشا، یہ جو بات کہی گئی نا کہ آپ نے جس کا اشارہ کیا کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اصل میں کیا ہے کہ جب آپ کسی برائی بے حیائی کو آسان کر دیتے ہیں اور معاشرہ کسی وجہ سے اس کو قبول کرنے پہ تیار ہو جائے تو دوبارہ اس کو ترک کرنے پہ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، اور معاشرے کے اندر جب بے حیائی آپ پھیلاتے ہیں تو اس کا تعلق نسلوں تک جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو لوگ یہ کوشش کر کے بے حیائی پھیلانے کی کرتے ہیں، مسلمان معاشرے میں اس جرم کی نوعیت کو ہلکا کرتے ہیں، اس کو قابل قبول بناتے ہیں، اس کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیتے ہیں، اور لوگ اس گناہ کو دیکھ کر کہیں کہ چلو بھائی یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ وہ لوگ دراصل معاشرے کی پوری نسلوں کو برباد کرنے، معاشرے کا جو بنیادی جسم کہتے ہیں نا کہ بیسک اس کا فیبرک ہے اور اس کا جو بنیادی شاکلہ ہے، اس کا بنیادی جو ہیولہ ہے، اس کو ختم کر کے ایک نئے پیٹرن پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور دوسری ایک اور بات ہے نیک صاحب، وہ معاشرے آج ہمارے سامنے وہ معاشرے ہیں جن معاشروں کی اچھائیاں اپنی جگہ، لیکن جو خرابی یہ والی ہے، کیا ہم نہیں سمجھتے کہ تمام آسمانی مذاہب میں بدکاری حرام ہے؟ حرام ہے، اور وہاں پر بدکاری کو کیسا عام کر لیا گیا کہ وہاں پر اب مرد اور مرد کا تعلق، عورت اور عورت کا تعلق، اور مرد اور عورت کا تعلق، گروپ کا تعلق، آپس میں 10 لوگ آپس میں مل کر شادیاں کر لیں۔ یعنی دنیا میں انسان جو شہوانی چیزیں سوچ سکتا ہے، آنے والے وقتوں میں تو اب جانوروں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شروع ہونے والی ہیں۔ کل ایک آدمی آ کر کہتا ہے میں ایک جانور کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں، میرا حق قرائن۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حدود اللہ سے ماورا جانے کی چیزیں اور اشاعت الفواحش میں آتی ہیں، اور جب آپ اس کے حوالے سے مستقل باتیں کر کر کے اس کو قابل قبول بناتے ہیں
آج معاشرے میں جا کر یہ بات کرنا کہ جی اگر یورپ میں 2 مردوں کی شادی ہو سکتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی ہونی چاہیے، یا وہاں پر اگر کوئی آدمی جا کر اعلان کرتا ہے میں کل مرد تھا آج عورت ہوں، یا کل عورت تھا آج مرد ہوں، تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں بنیادی جو تصور قرآن کا ہے نا، جسے ہم فاحشہ یا فواحش یا فحش کہتے ہیں، یہ اس کے دائرے میں آتی ہیں، اور اس کی پامالی کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ دنیا کے جو عذاب ہیں اس کی مختلف علماء نے شکلیں بتائی ہیں، تعبیر بتائی ہے۔ کچھ ان لوگوں کے لیے انفرادی ہے کہ ان کو کسی عذاب میں گرفتار کیا جائے، اور ہو سکتا نہیں بھی کیا جائے، سارے کا سارا عذاب آخرت میں ملے۔ اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ بعض ایسی سزائیں ہیں جو معاشرے کو اجتماعی شکل میں ملتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرتی توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے۔ آج دنیا کے بہت سے معاشرے ہیں وہاں لوگ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں شادی کرنے کا جھمیلہ ہم کیوں پالیں جب اس کے بغیر ہماری زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ آج وہاں پہ پاپولیشن کرائسس پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی اجتماعی عذاب کی شکل میں یہ بھی سزائیں آ جاتی ہیں، جس میں پاک باز لوگ، باکردار لوگ، وہ بھی اس کی زد پہ آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ تنبیہ کی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں اس آزمائش سے ڈرو کہ جب وہ آئے تو صرف ان لوگوں پر نہ آئے جو صرف تم میں سے ظالم ہیں، اللہ یعنی کہ وہ پھر جب آتی ہے، چنانچہ ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بغداد کے پر تاتاری حملے ہوئے تو بہت سارے علماء نے لکھا کہ ظاہر ہے بغداد کے سارے لوگ تو گناہ گار نہیں تھے، سارے خطا کار نہیں تھے، تو فرمایا یہ اس کی ایک شکل تھی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، جب آیا وہ تو بلا انہوں نے تفریق، اچھا برا چھوٹا بڑا سب کو کاٹ ڈالا۔ تو ایسے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے، اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک عام آدمی کا کردار کیا ہو اور ایک حاکم کا کردار کیا ہو کہ اس کے معاشروں میں، اور یہ اہل ایمان کے معاشروں کی بات اللہ کر رہا ہے، تو اہل ایمان کے معاشروں میں ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم اس اللہ معاف رکھے ہمیں کہ کسی اجتماعی عذاب کی زد پہ نہ آئیں۔ اس پہ ہم آپ سے بات کروائیں گے کہ ہر فرد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ذرا جو فواحش ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ اکبر، ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ فحش کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز میں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ اب آنکھ مثال کے طور پر، میں اس سوال کو ذرا سا اور بڑا بنا رہا ہوں کہ غض بصر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، پہلے مردوں کی آنکھ کیسی ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی۔ عورتوں کا آپ نے فرمایا ہے کہ مرد عورت کے تعلقات وغیرہ، مرد کی نگاہ پہلے جب وہی جھکا دی تو عورت کی نگاہ تو جھکے گی ہی، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کا شکر۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر بیٹا یا بیٹی 10 سال ان کی عمر ہو جائے تو ان کے کمرے الگ کر دو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ ارشاد۔ یہ کہنے صاحب جس طرف آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے کا حکم ہے، یا غض بصر، آنکھوں کو نیچے رکھنا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری پہلی نگاہ پڑتی ہے کسی بے حیائی کی چیز پر تو وہ معاف ہے، لیکن جب اس کے بعد تم اپنی نگاہ کو جاری رکھتے ہو اس پر تم سے مواخذہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں جو قابل قدر ہیں، بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں، ایک اسلامی معاشرے کے اندر مرد اور عورت اور مردوں کا آپس میں، یا جو پردے کے احکام کے حوالے سے، یا جو ایک دوسرے سے فرق رکھنا، یا غض بصر کا جو ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، اس کے اندر حدود اور قیود ہوتی ہیں، جو محرم نامحرم کے تعلقات کے حوالے سے معاملات ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، اور غض بصر کا معاشرہ ہوتا ہے۔ غض بصر کا معاشرے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو کہ انسان خود غض بصر کرے، غض بصر کرے یعنی آنکھیں جھکا لے، اور دوسرا ہے کہ بندوبست ایسا رکھا جائے کہ جہاں پر آنکھیں جھکنے کا انتظام ہو۔ چنانچہ علماء کے سامنے ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے جسے اختلاط کہتے ہیں، کہ ہم کیا ایسی تقاریب یا ایسے اجتماعات رکھیں کہ جہاں مرد اور عورت مخلوط طور پہ رہیں، کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا قدیم اسلامی مسلک ہے،
اور اس کے بارے میں بڑی واضح چیزیں موجود ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں پر ان کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہیے. یہ غض بصر کا ایک خارجی بندوبست ہے جو کہ سب سے آسان ہے، کیونکہ ہر شخص سے توقع رکھنا کہ وہ غض بصر کرے گا. بس اوقات لوگ نہیں ہوتے، فی قلوبہم مرض، بعض لوگوں کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے، بعض لوگوں کے اندر ایسی کیفیات ہوتی ہیں. تو یہ بھی حکم دیا گیا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے گناہ کے حوالے سے کہ جو آدمی حدود کے گرد گھومتا پھرتا رہتا ہے تو امکان ہوتا ہے کہ اندر جا پڑے گا. تھوڑا دور رہو، باؤنڈری کے قریب قریب مت چلو، تھوڑا سا دور رہو. چنانچہ ہمارے دین کے اندر جو سد ذرائع کا ایک بڑا مشہور تصور ہے کہ وہ کام جو گناہ تک لے جانے کا سبب بنتا ہو اس کو پہلے مرحلے پر روکو. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ اکبر. مراد اس سے یہ کہ وہ اسباب، وہ وسائل، وہ چیزیں جو تمہیں وہاں تک لے جاتی ہیں. اور انیس صاحب آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، ہمارا بھی میڈیا سے اس معنی میں تعلق ہے کہ 10-12 سال سے آنا جانا ہے. جو لوگ میڈیا کے حضرات ہیں ان سے جب آپ بات کرتے ہیں، جو دیانتدارانہ رائے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے. جس قدر اختلاط اور جس قدر مواقع، جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے. اجنبی عورتوں کے ساتھ گفتگو میں، تکلم کے اندر احتیاط برتی جائے. اس کے مراد یہی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے کا کردار پہ حرف ہے، اس سے مراد یہ کہ اس رستے کو آسان نہ کرو. کیونکہ اگر ایک مرد اور ایک عورت خلوت میں رہیں گے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہم بات ہے، جو بڑی اہم بات ہے نہیں صاحب، کہ ہوتا یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں جب کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان دونوں کی نیت خراب ہو، لیکن جب وہ کسی چیز کو معاشرے میں قابل قبول بناتے ہیں تو دوسرے کو موقع ملتا ہے کہ ابھی آپ دونوں تو بہت اچھی نیت سے ملتے تھے یا آپ نے ایسا ماحول رکھا ہوا تھا، آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ ماحول شروع کیا لیکن ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اشاعت الفواحش کے اندر جو تصور ہمارا دین دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود رکھی ہیں اس سے باہر نہ جائیں. پھر اشاعت الفواحش کے اندر ایک بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کل کے دور میں، کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں خبر لگائی جاتی ہے کہ فلاں صاحب یہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور وہ کوئی بے حیائی کا کام ہے. تو کیا اس کی خبر کا پرچار ایسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ پیش آیا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ لوگ جنہوں نے اس خبر کو پھیلانے کی کوشش کی، بغیر تحقیق کے لوگوں سے باتیں جا کر کی، ان کو باقاعدہ حد جاری کی گئی تھی، حد قذف. اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ تم لوگ یہ لوگوں کے کردار کے بارے میں، یہ کسی پر الزام کے بارے میں بات کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اور اس کے اندر جو یہ آیات ہیں، اس کے اگر شروع میں آیات پڑھیں کہ قرآن کریم میں ایک عجیب آیت اسی سے تسلسل میں حد قذف کے حوالے سے بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاؤ باربعۃ شہداء، یہ لوگ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے یہاں جھوٹے. اس کی تشریح میں مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، وہ لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی گناہ ہوتے دیکھا اس سے متعلق لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ عدالت میں جا گیا، تو چاہے وہ اپنے نفس الامر میں سچائی کیوں نہ ہو، حقیقت میں سچائی کیوں نہ ہو، لیکن وہ گواہ نہیں لا سکا تو وہ جھوٹا شمار ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین اس کی کتنی زیادہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ مجھ سے بدکاری کا گناہ سرزد ہوا ہے، تو آپ نے منہ پھیر لیا، فرمایا بھیجو اس کو، پتہ نہیں ہوش حواس میں ہے نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جس کو گناہ کہہ رہے ہو وہ تم سے نہ ہوا ہو، کچھ اور تم سے ہو گیا ہو. تو انہوں نے جب کئی دفعہ آنے کے بعد کہا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات کی ستر پوشی کا حکم دیا ہے، تاوقت کہ وہ کوئی بڑا جرم ایسا نہ ہو جس میں کسی کے خلاف کارروائی کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن عمومی حالات میں ہم ایک چسکا لے کر ایک رپورٹنگ کریں اور اس کو پھیلائیں اور اس کے بارے میں کہیں کہ یہ 2 لوگ جو ہیں ان کا آپس میں یہ تعلق ہو گیا ہے اور ان کا یہ ہو گیا. ہمارے یہاں بھی پورے خبروں کا ایک بڑا چسکے والی خبریں سمجھی جاتی ہیں کہ کن 2 لوگوں کے درمیان آپس میں تعلق ہو گیا اور کن 2 کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، کن کا. یہ سب چیزیں بھی اس حد تک جانا جس کا کوئی عدالتی حکم سے تعلق نہیں ہے، کسی قضیے کی تحقیق سے تعلق نہیں ہے، صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو حظ پہنچانے کے لیے خبریں، اس چیز کی طرف بھی اشارہ اشاعت الفواحش میں، کس چیز کو روکا جائے. یا آپ کو کس نے اختیار دے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں جا کے گھسیں اور ان کے معاملات کو کریں؟ آپ اگر عدالت میں گواہی دینے نہیں جا رہے اور وہاں تک جا کر کوئی معاملہ حق اور باطل کے ثابت کرنے کا یا کسی کے حق کا نہیں ہے اور ایسے آپ کے علم میں کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ نے ستر پوشی کرنی ہے. ہاں اگر کہیں پر حق بتانے کی بات ہے، کہیں پر کسی کو تنبیہ کرنے کی بات ہے، کوئی آپ سے دیانتدارانہ مشورہ لے رہا ہے،
آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں، وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ان کے ساتھ آپ معاملہ نہ کریں، میں نے ان کے کچھ معاملات اچھے نہیں دیکھے. ٹھیک. لیکن یہ کہ آپ اس کی خبر رسائی کریں اور جا کر پورے معاشرے میں چرچا کریں جی. اور پھیلائیں، تو یہ چیزیں بھی اشاعت الفواحش میں آتی ہیں. اسی طرح جھوٹے الزام لگانا، کیونکہ قرآن کریم اس کو جھوٹے الزام لگانے میں شامل شمار کرتا ہے. اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ جو کہ اکبر. پاک باز، پاک دامن و سادہ بھولی بھالی خواتین پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے گناہ کیا. غافلات کا لفظ ہے. غافلات، جس کا ترجمہ اللہ ہمارے اکبر. کہا جاتا ہے بھولی بھالی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں صحیح اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی اشاعت یہ الفواحش ہے. دنیا اور آخرت میں لعنت ہے ان لعنت ہے پر. ان پر، یہ بھی اشاعت الفواحش ہے. اللہ. تو یہ ساری چیزیں اشاعت الفواحش میں آتی ہیں اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے رکنا چاہیے. اور پھر ہمارے یہاں ایک اور رواج انیق صاحب ہو گیا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں، مخلوط معاشرہ بھی بنتا جا رہا ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنے جسے قرآن کریم میں ایک تعبیر ہے آگے، متخذات اخدان، چھپی دوستی. قرآن کریم میں اس کو منع فرمایا گیا ہے اور اس کو بہت ایک عیب کے طور پہ بیان فرمایا گیا ہے. ولا متخذات اخدان یا متخذ اخدان، چھپے دوست بنا کر. یہ ہمارے یہاں ایک شادی شدہ آدمی ہے یا غیر شادی شدہ آدمی ہے، وہ اپنا اس کے ساتھ ساتھ ایک چھپا رشتہ بھی قائم کرنا چاہتا ہے، جائز ناجائز. یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ فواحش کے اندر داخل ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں. وہ جس کو آج کل جو ہے وہ دھوکہ دہی سے یا شادی شدہ زندگی کی دھوکہ دہی سے تعبیر کیا نہیں، جاتا وہ ہے. تو کہ کیا ہے صاحب، یہ ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہے. ہاں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فواحش ہیں. جی ہاں. اور ہمیں اگر کوئی گناہ، دیکھیں انیق صاحب، اس پروگرام سے ہم ایک پیغام لوگوں کو بہت دیتے رہے جی. کہ اگر ایک آپ گناہ کرتے ہیں، جی. اس کا کم سے کم درجہ ایمان کا یہ کہ آپ اس کو گناہ سمجھیں. ٹھیک. آپ اس کی کوئی وضاحت نہ دیں، ٹھیک ہے. اس کی قابل قبول نہ بنائیں. ٹھیک ہے، گناہ سمجھیں. لیکن ایک بات اور، جو دینی ٹرمز میں، ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے سد ذرائع، ہے نا. جس طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا ابھی کہ وہ جو ایک باڑ لگا دی جائے کہ امکانی پیدا نہ ہو. جب میں آج کل لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو جس طرح کا ماحول آج ہو گیا ہے یہ نصیب نہیں ہوتا تھا. یہ بات کر رہا ہوں میں کراچی یونیورسٹی کی، ایک بڑی یونیورسٹی، اللہ اکبر، اور ہاسٹلز یہ وہ وغیرہ. آج یہ دیکھیں کہ جو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. آج ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں بلکہ وہ یونیورسٹی کر چکے ہیں. تو ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا معاشرہ ہے، کیا تم نے کیا، تمہارا کیا تعلق ان چیزوں سے جو تعلق ہمارا تھا. ہم کتاب پڑھتے تھے، ٹیچر سے مکالمہ کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو فحاشی کے حوالے سے جو حدود اور جو باڑ کی بات آپ نے کی، اس کے لیے ہمیں چند بڑے کام کیا کرنے چاہیے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا. ہمارے زمانے میں اس وقت نیٹ نہیں تھا. آج یہ نیٹ کے ذریعے اگر اپنے میڈیا پر ہم نے روک بھی لیا، پیمرا نے اپنا کام کر بھی لیا، اللہ اکبر. لیکن جو انڈین مواد آ رہا ہے چینلز پر، یعنی بہت سے چینلز تو ایسے جو کنٹرول میں ہے نا، بعض ڈشیں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ 2000 چینل لے لیں اپنے گھر پر آپ. تو جو کچھ، یعنی اس پہ کوئی کنٹرول ہوگا. چائنا نے اس حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، بڑا کنٹرول کیا ہے. تو ہمارے پاس کنٹرول کرنے کے لیے یا باحیا معاشرے بنانے کے لیے چند بڑے کام کیا کرنے چاہیے؟ انیق صاحب دیکھیں، جتنے بھی حالات ہیں اس کو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کام کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہم پابندیاں لگائیں. آپ آج کل موبائل کے اندر ایسے سافٹ ویئر آتے ہیں، پیرنٹل کنٹرول کہلاتے ہیں، اور پیرنٹل گائیڈنس، پیرنٹل ایڈوائس وغیرہ کے نام سے، کہ ماں باپ اس کو نگرانی کریں، حکومتی سطح پہ نگرانی کی جائے، ایسی ویب سائٹس کو بلاک کیا جائے. یہ سب ایک تو یہ طریقے ہیں. اس سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ بچے کے اندر ایک اخلاقی اس کی تعمیر کی جائے. سبحان اللہ. اس کو خشیت اس کے دل میں، سبحان اللہ، کہ دیکھو بعض خلوت کے گناہ ایسے ہیں
کہ جن کے اوپر مواخذہ ہے تم سے، سبحان اللہ. خلوت تمہاری ایسی، تنہائی تمہاری ایسی ہو کہ جس کے اندر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو شرمندگی نہ ہو. اگر ہم بچوں کی اخلاق کی تعمیر کریں گے، اس میں وقت لگتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ انیق صاحب یہ ہو گیا ہے کہ ہم بہت، جسے ہم کہتے ہیں ریپڈ ایکشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ جی میں اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوں. کتنے عرصے سے سمجھا رہے ہیں؟ 6 مہینے سے سمجھا رہا ہوں. میں کہا نہیں 6 مہینے نہیں ہے، آپ کا بچہ 10 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک تو آپ نے اس کو بچوں کی طرح سمجھانا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کو ایک سرپرست کے طور پہ سمجھانا ہے. سبحان اللہ. اس کے دل میں اخلاقی طور پہ یہ چیز پیدا کریں، مرد ہو یا عورت ہو، بیٹا یا بیٹی ہو، غلط کام غلط ہے. تم چاہے 100 لوگوں سے چھپ کے بھی کر لو، تو ایک تو یہ بات غلطی اس کے دل میں بیدار کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، فحشاء ہیں، منکر ہیں. اور دوسری یہ بات کہ خدا نہ خواستہ اگر تم سے سرزد ہو غلطی، تو اللہ سے اس سے فوراً اس پہ معافی طلب کرو. اور معافی طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج تک جو ہوا ہے وہ معاف ہو جائے، آئندہ کا بھی وعدہ نہیں، یہ نہیں. استغفار اور توبہ کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ اخلاقی طور پر بھی کریں اور کچھ کنٹرول بھی لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ کے حوالے سے اکثر ہم اس پروگرام میں کہتے ہیں کہ ماں باپ کا ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے ان پر اولاد کا، کہ وہ اس کے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ تو ان کو بے حیائی سے، ان برے کاموں سے بچا. حضرت ابراہیم انبیاء دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. تو ہم ان 3 طریقوں سے امید ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اس معاشرے میں، جو کہ بالکل جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک عفریت کی شکل میں یہ برائیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، تو پہلے والدین کو باحیا بننا پڑے گا اور ایک حیادار ماحول گھر میں قائم کرنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا خراب چیزوں کے بارے میں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات جو کہ میں کچھ چیزوں کے تجربوں کی روشنی میں بات عرض کروں کہ اولاد کو، ماں باپ کو آج کل چاہیے، خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، کہ ہر چیز کے بارے میں ان کے اندر یہ اعتماد دیں کہ تم سے غلطی ہوتی ہے اور ہمیں بتانا پڑے تو چھپانا نہیں ہم سے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اتنا سخت ریئیکشن ہوتا ہے کہ اولاد اپنی غلطیوں کو چھپاتی ہے. پھر جب جسے کہتے ہیں کہ بڑے پہاڑ کی شکل میں وہ آ جاتی ہے، پھر مسائل سامنے آتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی انیق صاحب، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے تحریکیں شروع کی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ شادی آسان اور نکاح آسان کے کام کیے جائیں. ہمارے یہاں 26 28 30 سال تک ہمارے یہاں شادیاں نہیں کرتے لڑکوں کی، لڑکیوں کی، اور اختلاط ان کا ہوتا ہے. تو اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس تاخیر کے نتیجے میں وہ بیٹا یا بیٹی کسی گناہ میں انوالو ہو جاتے، ماں باپ کو بھی اس کا گناہ ہے، ماں باپ کو گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس کا، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے. تو چنانچہ یہ کئی اقدامات اگر ہم کریں کہ معاشرے سے بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں، اخلاقی تلقین کریں، کچھ پابندیاں لگائیں، اور جو حلال ذرائع اس کو آسان کریں، تو امید ہے کہ اتنا بڑا جو ہمارے سامنے عفریت کی شکل میں آ رہا ہے اس سے بچ سکے. اور یہ بات انیق صاحب، آج میں قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری تو میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجیب نفسیات بتائی ہے. قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. انسان چاہتا ہے کہ گناہ کرے، وہ کہتا ہے کب آ رہی ہے قیامت. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قرآن کریم میں سورۃ طارق میں فرماتے ہیں کہ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل مذاق کی بات نہیں ہو رہی، یہ پوچھا جائے گا. اور اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جو بہت سارے لوگ جمع ہوں گے، جو ان میں سب سے عقل مند آدمی ہوگا، وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو تم دنیا میں ایک دن رہ کر آئے ہو. یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. یعنی اس دن جو کہیں گے، اس آدمی سے جا کے پوچھو ہم دنیا میں کتنا رہ کر آئے، سب سے سمجھدار آدمی ہے. تو وہ کہے گا جو تم دنیا میں رہ کر آئے ہو 80 سال 100 سال کی زندگی گزار کے، وہ ایک دن تھی. اس دن کی ہولناکی اتنی ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم سے باز پرسی کرنے والا خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو تو پھر ہم سے باز پرسی بہت سخت ہو جاتی ہے. جو لوگ قوت قاہرہ کے لوگ ہیں، جن سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہے ہمیں روکنے والا، کوئی ہے جو ہمارے آگے آئے، تو یہ بات بظاہر تو بڑی اچھی ہے، لیکن سب سے خطرناک بات ہے. صاحب آپ اکثر کہتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے حرام کمانے والے کو لوگ عیب کی نظر سے دیکھتے تھے، میل جول نہیں رکھتے تھے، اور آج لوگ اس سے ملنے جلنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور حلال کمانے والے کو بے وقوف کہتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بالکل یہ بہت بڑا ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بد کردار ہے یا یہ عورت بد کردار ہے. اس کی عزت کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس کو جگہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان کا 25-30 سال 40 سال 50 سال ان کے پورے خاندان سے واقف ہیں ہم، ان کا خاندان کیا تھا، اور آج یہ کروڑوں روپے ان کے پاس کیسے آئے. یہ حرام کے ذریعے آئے، بے حیائی کے ذریعے آئے. تو کیوں ایک عام آدمی ان کی عزت کیوں کرتا ہے؟ لیکن آخری سوال اس ذیل میں، باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں.
جھوٹ بولنا بھی فحش کام ہے؟ دیکھیے نہیں صاحب، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ٹھیک، حرام کمانا، یہ سب برے کام ہیں۔ نہیں یہ فحش اچھا، کام ہے؟ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ کام فحش میں اس وقت ہے کہ جب اس کا فحشا سے تعلق ہو، لیکن اچھا، اگر کاروبار میں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں یا سود خوری کرتے ہیں تو یہ فحشا کے ذیل میں نہیں آتا، یہ منکر کے ذیل میں آتا ہے۔ بعض اچھا، حضرات کی رائے یہ ہے کہ چونکہ جھوٹ تو سچا، جھوٹ تو آپ کاروبار کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، تعلقات کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک، تو اصلاً جھوٹ منکر ہے، لیکن اگر وہ فحشا سے متعلق کسی کام میں تو پھر فحشا کے اندر بھی داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے بالکل کبیرہ، منافق کی نشانی ہے، اور گناہ کبیرہ ہے؟ بالکل گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے معاشروں میں جس طرح جھوٹ پھیلتا ہے، اور یہ جھوٹ اور اس کا بے حیائی سے بہت گہرا تعلق، کہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون انوالو ہوں، وہ کبھی اقرار نہیں کریں گے تو وہ جھوٹ ایک اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے کہ انہوں نے جھوٹ بیان کیا۔ مفتی صاحب، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بڑا اہم موضوع، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات بالکل وضاحت سے اور سلیس زبان میں بیان فرما دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورہ ہمزہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232850194۔ وقت قرآن دازی کا، محترم مفتی ارشاد صاحب رحمت فرمائیے۔ ایک پرچی آپ نے نکال لی، بلکہ دو نکال لی، ایک واپس چلی گئی۔ آج کے ونر ہیں رانا ایم افضل صاحب، اور یہ ہیں منسٹری آف انٹیریئر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد۔ اچھا، رانا افضل صاحب اسلام آباد سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔